नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम अपने तसव्वुर इस्म ज़ात के दर्स के अंदर कुछ सवालात जो अहबाब के ज़हनों में आते हैं तो वो आपके सामने पेश करेंगे। एक सवाल हमारे एक दोस्त की तरफ से सामने आया है कि इंसान तसव्वुर ज़िक्र क़ल्बी वग़ैरह ये जो है कोई इतनी इसकी अहमियत नहीं है, असल चीज़ कुरान और हदीस है। तो बेशक मेरे भाई, मेरे अज़ीज़ भाई, असल चीज़ कुरान और हदीस है और ज़िक्र जो है वो भी कुरान और हदीस ही है। जैसे कुरान करीम तमाम का तमाम ज़िक्र है और अहादीस मुबारका तमाम की तमाम वो भी अल्लाह के ज़िक्र के मुताल्लिक़ ही हैं। और हमने पहले दर्स में बताया था कि क़ल्ब की जो हैसियत है, अगर आप गोश्त के टुकड़े को क़ल्ब समझते हैं तो इस्लामी और शरीयत के मुताबिक उलमाए किराम ने जो इसकी तशरीहात की हैं, हदीस मुबारक में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि इन्न फिल जसदी मुद्गा, जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है, इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु, जब ये ठीक रहे तो तमाम जिस्म ठीक रहता है। इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु, और जब ये फासिद हो जाए तो तमाम जिस्म फासिद हो जाता है। अला वही अलक़ल्ब वही अलक़ल्ब वही अलक़ल्ब, दिल है। मेरे अजीज़, दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ ऐसे लताइफ़ रखे हुए हैं, ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं। दिल के अंदर जो लताइफ़ हैं वो उनके ज़रिए आपका जिस्म शरीयत के रस्तों पे चलता है। आपने बहुत सारे मुसलमानों को देखा होगा कि जो शरीयत के अहकाम को पूरा नहीं कर पा रहे। शरीयत सिर्फ यही नहीं है कि आप नमाज पढ़ते हैं, शरीयत सिर्फ यही नहीं है कि आप रमज़ान के महीने में रोज़ा रखते हैं, शरीयत सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है कि आप कुरान करीम की तिलावत करते हैं, बल्कि शरीयत के अंदर आपके मामलात, आपका किरदार, आपका अखलाक, अगर आप परहेज़गार नमाजी हैं लेकिन आपके पड़ोसी आपसे परेशान हैं तो आपकी नमाज शायद आपको वो फ़ायदा न दे सके। इसी तरह अगर आप अपने हुकूक जो हैं, अपनी अहलिया के साथ अपने हुकूक उनके बराबर पूरे नहीं अदा कर पा रहे, अपने माँ बाप का एहतराम, अपने माँ बाप के हुकूक आप अदा नहीं कर पा रहे, तो आप शरीयत के जो मायारात हैं मुकम्मल, मेरे ख्याल में आप उसके ऊपर मुकम्मल कारबंद नहीं है। तो ज़िक्र जो है, जब इंसान ज़िक्र की कैफियत में दाखिल होता है, जब वो ज़िक्र करता है तो उसके दिल के अंदर से कुरान करीम में कई जगह पर ज़िक्र के मुतालिक अहकाम आए हैं और वो आप, चूँकि हमारे दर्स का दौरानिया बहुत कम होता है तो उसमें हम आपको तमाम तर हवालाजात आपके सामने पेश नहीं कर सकते, तो लेकिन आपके सामने चीदा बातें इंशाल्लाह हम रखेंगे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो अल्लाह का जिक्र करो कसरत के साथ। तो जिक्र जो है वो आप कुरान करीम का ही जिक्र, अगर आप अल्लाह का इसम पढ़ रहे हैं, आप अल्लाह 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 कर रहे हैं, तो ये आप जिक्र ही कर रहे हैं, कुरान ही पढ़ रहे हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम जो है, इसमें ज़ात अल्लाह कई मरतबा आया है और वो आप कुरान में पढ़ रहे हो या बग़ैर कुरान को देखे हुए आप पढ़ रहे हो, तो आपके सामने वो जिक्र ही है। वो आप मिसाल कुरान करीम को पढ़ के कर रहे हैं, देख के कर रहे हैं जिक्र, और या आप वैसे कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं बग़ैर देखे हुए, या आप अल्लाह का इसम पढ़ रहे हैं, आप जिक्र कर रहे हैं। दूसरी बात रह गई कि रियाकारी, तो असल में ज़िक्र
قلبی جو ہے وہ ریاکاری اس لیے نہیں ہو سکتی کہ آپ ذکر کر رہے ہیں قلب کے اندر تو کسی کو کیا پتا آپ کیا کر رہے ہیں. ہاں بعض اوقات وہ ذکر ضائع ہو جاتا ہے، وہ آپ کی اپنی قوت نہیں ہے. جیسے آپ نے ایک درس میں سنا اور وہ ہمارے ایک بھائی نے اپنی کیفیتیں بتائیں، تو یہ ان کی اپنی قوت نہیں تھی کہ انسان اپنی قوت سے ذکر کرتا ہے، ذکر قلبی کی آواز باہر آ جائے. یہ اپنی قوت سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ہونے والی چیز کو ہم ریاکاری نہیں کہہ سکتے. اور اگر ایک انسان تسبیح پہ ذکر کر رہا ہے ظاہری، تو اگر شریعت کے معیارات یہ ہوتے کہ کسی دوسرے کے اوپر کوئی حد لگانا، کوئی فتویٰ لگانا، یہ ہمارے کہنے پہ ہوتا، تو پھر تو اس وقت ہر جگہ ہم کہیں گے کہ ریاکاری ہو رہی ہے. مدارس میں پڑھا جا رہا ہے وہ بھی ریاکاری ہے، کوئی مسجد میں قرآن کریم پڑھ رہا ہے وہ بھی ریاکاری ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی ریاکاری ہے. لیکن میرے عزیز بھائی، یہ جو ریاکاری ہے اور ادب یا بے ادبی ہے، یا آپ کو اللہ کا ماننا نہ ماننا، یہ سب آپ کی نیت کے ساتھ متعلق ہوتا ہے. اس کا تعلق آپ کے قلب کے ساتھ ہے. اگر ایک انسان خود جو ذکر کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، تو وہ ریاکاری کر رہا ہے. لیکن اگر ایک انسان، اب مدارس میں جو طلباء پڑھ رہے ہیں، وہ طلباء اگر اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ کہیں گے یہ عالم ہے اور ان کا یہ مقام ہے، تو پھر یہ ریاکاری ہے. لیکن یہ ہم کو کیسے ہم یہ فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ ہزاروں لاکھوں طالب علم ہیں جو مدارس میں پڑھتے ہیں اور وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں. اسی طرح ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اب اس کے دل کے اندر ہم نے کیسے جھانک لیا ہم اس کے اوپر یہ ریاکاری کا الزام لگا دیں کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہے. اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، ذکر فکر کرنے والا، تسبیح پڑھنے والا، تمام کے تمام احباب جتنے بھی ہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. تو لہٰذا انسان جب اپنے اندر کی کیفیات کو تبدیل کرتا ہے تو اس کو تمام کے تمام مسلمان اپنے سے بہتر لگنے لگتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب مجھ سے بہتر ہیں، میں کمزور ہوں، میری عبادتیں اطاعتیں کمزور ہیں. تو دوسروں کے اوپر کوئی الزام تراشی کرنا اسے پھر مشکل لگتا ہے. ویسے بھی میرے عزیز بھائی، محبت اسلام میں، یہ اسلام میں سب سے مضبوط عمل ہے. میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، فرمایا کہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نماز. میرے حبیب نے فرمایا کہ وہ نماز تو ہے ہی، لیکن میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا. پھر صحابہ نے عرض کیا روزہ. اسی طرح پھر صحابہ نے الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد. میرے حبیب نے فرمایا کہ محبت اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے. محبت، تو ہم محبت پھیلانے کی کوشش کریں، اور محبت دل سے دل کو ہوتی ہے. تو جب آپ کا قلب تبدیل ہوگا، آپ کے قلب کی طہارت بنے گی، اور وہ طہارت بنے گی ذکر کے ذریعے. جب آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر باطنی طہارت آپ کو ملتی ہے، اور پھر آپ کا قلب مزید اس کے اندر جو روح ہے آپ کے قلب کی، قلبی روح جو ہے اس کو طہارت ملتی ہے، اور وہ پھر آگے اس کی پرواز بڑھتی ہے. وہ اسلام کے قوانین کو انسان سمجھنے لگتا ہے، اور پھر شریعت کے مطابق چلنے کی وہ زندگی بھر کوشش کرتا ہے. طریقت شریعت سے کوئی الگ چیز نہیں ہے. طریقت شریعت یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک جسم ہے، دوسرا لباس ہے. تو لہٰذا یہ ہمارا اچھا کچھ آپ کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس سے ہم تصور اس میں ذات یا ذکر قلبی کرنے کی بجائے قرآن کریم کی تلاوت کیوں نہ کریں. تو ایک بندہ، اب شیطان کے ہم کہتے ہیں اس کے پاس 70,000 نورانی جال ہیں. نورانی جال سے مراد یہ کہ وہ شریعت کے رستے سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. بہت سارے لوگ شریعت کے رستے سے اس نے گمراہ کر دیے. آپ پیچھے تاریخ پڑھ لیں، صحابہ
کی سیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور پھر امت کی 1400 سال کی جو تاریخ گزری ہے، پھر اس سے پہلے کی جو تاریخ ہے، اس میں پڑھ لیں تو آپ کو دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کو شریعت کے راستے سے شیطان نے گمراہ کر دیا۔ تو انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں خطا سے، اللہ رب العزت نے ان کو ہر قسم کی ایسی چیزوں سے پاک رکھا ہوا ہوتا ہے، اور پھر صحابہ کرام کو اللہ نے بڑی عظمت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اولیاء کرام، باقی عوام الناس میں بہت سارے لوگ اس کے شیطان کے دھوکوں سے بچنے کے طریقے نہیں جانتے۔ ایک بندہ ساری عمر قرآن کریم نہیں پڑھتا، نہ اسے وقت ملتا ہے، لیکن جب اس کو بتایا جائے کہ آپ ذکر شروع کرو، ذکر قلبی، تو شیطان اسے کہتا ہے اس سے بہتر ہے تم قرآن کریم پڑھو۔ تو حالانکہ یہ جو ذکر اس کو بتایا جا رہا ہے یہ بھی قرآن کریم ہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم آپ ہر وقت قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے، آپ اس کے لیے کوئی مخصوص وقت ہے، اس سے منع کوئی نہیں کرتا۔ قرآن کریم یہ جو ہے بہت افضل اور اعلیٰ کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور قرآن کریم میں جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لا ریب یعنی یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت والی کتاب ہے، متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ قرآن کریم آپ کچھ مخصوص وقت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، آپ پورا دن قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے، آپ کو اپنا روزگار بھی کرنا ہے، دنیا کے دوسرے معاملات بھی کرنے ہیں، تو لہٰذا ان دوسرے معاملات کے دوران آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ذکر کریں، ذکر قلبی کریں، اور ذکر قلبی کے ذریعے آپ اپنی منازل طے کریں۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے بات کو سمجھنے کی اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور سوالات کے کرنے کا، کسی سے سوال پوچھنے کا اللہ رب العزت اس کی بھی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ امت مسلمہ اس وقت اپنی یوں سمجھ لیں کہ برداشت کی کمی کی وجہ سے، بالخصوص ہمارے وطن عزیز میں برداشت کی کمی کی وجہ سے امت مسلمہ کے مسلمان ایک دوسرے کے اوپر شک کی نظر رکھتے ہیں، اور ہم دوسرے کے نظریات میں اختلاف ہو سکتا ہے، نظریات میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نفرت بننا، نظریے کو نفرت بنانا اور ایک دوسرے سے اس طرح کا رویہ رکھنا کہ وہ نفرت کا باعث بنے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام ہمیں محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر ہمارے دروس کے دوران کسی کی کوئی دل آزاری ہو گئی ہو یا کسی کو کوئی ایسی چیز محسوس ہوئی ہو، کیونکہ یہ درس ہم نے اپنے احباب کے لیے، مجلس کے دوستوں کے لیے شروع کروایا تھا، اور میرا قطعاً میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اس درس کو ہم باقی دنیا کے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ تو میرے چند احباب کی یہ چاہت تھی کہ وہ اس درس کو ریکارڈ کریں تاکہ آگے بھی بات پہنچے، شاید کوئی اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر شروع کرے اور کسی مقام تک پہنچے، اور کل حشر والے دن اللہ رب العزت اس کی سفارش کے ذریعے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ ہمارا قطعاً اور کوئی مقصد نہیں، نہ کوئی ایسا ذاتی کوئی مفاد ہے اس کے اندر، مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے ہونے لگے اور لوگ اللہ کے ذکر کی طرف آئیں، تاکہ کل حشر کے دن ہم اللہ رب العزت کے سامنے سرخرو ہو سکیں کہ ہم نے اپنی سی کوشش کی تھی آپ کا نام آگے لوگوں تک پہنچانے کی۔ ذکر آپ کو شریعت کے اوپر گامزن کر دیتا ہے۔ کئی ایسے احباب ہمارے پاس آئے جو کلین شیو تھے، لیکن جب وہ ذکر قلبی کی طرف متوجہ ہوئے، ذکر شروع ہوا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آج وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ کئی ایسے لوگ تھے جن کے اخلاق اور کردار میں ایسی کوئی کجی تھی کہ جس کی وجہ سے معاشرہ ان سے تکلیف میں تھا، مسلمان ان سے تکلیف میں تھے۔ الحمدللہ انہوں نے ذکر شروع کیا
اللہ رب العزت نے ان کے اخلاق میں، ان کے کردار میں ایسی خوبصورت تبدیلی عطا فرمائی کہ آج اللہ کے فضل سے وہ معاشرے کی کارآمد افراد ہیں. معاشرے کے ساتھ ان کا رویہ، ان کا کردار، ان کا اخلاق وہ دیکھنے کے لائق ہے. اور ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ ایک انسان اللہ کے راستے پہ چلنا شروع کر دے، وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائے. جہاں اللہ نے جو حق اس کے اوپر مقرر کیا ہے وہ حق وہ ادا کر دیا کرے. ایک دوسرے سے ہم اچھا گمان رکھیں. اور یہ میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنوں کے ساتھ اچھا گمان رکھا کرو. تو ہم ایک دوسرے سے اچھا گمان رکھیں. یہ ہمارے لیے آخرت کے لیے ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. میرے عزیزان گرامی، یہ ہمارے درس کے آج ایک دو چار سوالات آپ کے سامنے ان کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کی. اللہ آپ کو بھی آسانیاں عطا فرمائے اور آپ کو آگے آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے.